नाजरीन, प्रोग्राम मुलाकात के साथ स्पीकर टीवी से महबूब भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की मुलाकात हम करवा रहे हैं डॉक्टर सादत सईद के साथ। डॉक्टर सादत सईद से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप एक शायर भी हैं और नसर में आपने बहुत काम किया है, तहकीक का काम किया है और इसके अलावा आप तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे, शुरू में टीचिंग भी की, अब भी करते हैं शायद जी। तो इसके अलावा आपने तरक्की पसंद अदब के शोबे में भी बहुत काम किया है और तरक्की पसंद अदीबों में आपका एक बहुत बड़ा मुकाम है और आप आजकल बरतानिया तशरीफ़ लाए हैं जश्न इनामुल हक जावेद में शिरकत के लिए। तो मैंने 50 साल के बाद डॉक्टर साहब को कैप्चर कर लिया और उनको किसी तरीके से वरगला कर उनको ले आया हूँ कि इंटरव्यू दें। वो कह रहे थे कि नहीं बाद में करेंगे, तो मैंने कहा बाद में पता नहीं मौका मिलना कि नहीं मिलना। मैं साबर रज़ा का बहुत मशहूर हूँ, कारवान अदब के सदर का, कि आपने इस इंटरव्यू के लिए हालात साजगार किए। तो डॉक्टर सादत सईद के हवाले से अगर मैं तारफ़ करवाऊँ तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। मुख्तसर ये कि आप शोला जवाला हैं, आप उर्दू अदब में आपका एक बहुत मुकाम है। जदीद शायरी और जदीद अफसाने के बारे में उनको जितनी भी दाद दी जाए कम है। तो मैं खुशामदीद कहता हूँ डॉक्टर साहब आपको। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब पहले तो आप ये बताइए कि कुछ तो आपके बारे में मैं जानता हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को भी पता चले। तो आपने शायरी का सफ़र पहले किया या पहले नसर का सफ़र शुरू किया? जी सर, इस पे तो मैं बाद में आता हूँ। पहले तो मुबारक देता हूँ इनामुल हक जावेद को कि जिनका जश्न कारवान अदब मैनचेस्टर मना रही है। और इससे पहले पिछले दौरे पर इन्होंने मेरा भी जश्न किया। वो कारवान अदब के साबर रज़ा साहब और इनके साथी जो हैं बहुत मोहब्बत करते हैं। अपने जो मेहमान आते हैं उनको तकरीबन 35 बरस का सफ़र है इनका और 1988 में ये तंजीम शुरू हुई। मैंने 1990 में इसे ज्वाइन किया, क्योंकि पहली दफ़ा मैं 1990 ही में लंदन आया था और उसके बाद फिर यहाँ भी आना हुआ। तो तब से आज तक मैं कई महफिलों में शरीक हो चुका हूँ कारवान अदब। तो ये एक ऐसी तंजीम है कि जिसमें शामिल होना जो है मेरा एजाज़ है, इसलिए कि यहाँ के जो प्रोग्राम हैं ये ग्लोबल प्रोग्राम होते हैं। ये सारी दुनिया में इनकी शोहरत होती है और हमारा नाम भी इसी तरह की तंजीमों की वजह से दुनिया में गया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साबर रज़ा का। रहा ये सवाल कि मैंने पहले नसर शुरू की या मैंने शायरी, तो उसमें इब्तदा मेरी शायरी ही से हुई थी और शायरी से इब्तदा मज़ाहिया शायरी से हुई थी। इस तरह के मुझे मज़ाहिया शायरी जो है वो बहुत पसंद थी और हमारे जो किताबें होती थी उनमें इस तरह के या रिसालों में शेर आते थे कि रस्सी तोड़ा के भैंस मेरी भागती गई, मैं उसके आगे बीन बजाता चला गया। तो एक तरह से मुहावरा भी सिखा दिया उन्होंने और एक मज़ाहिया कैफियत भी पैदा कर दी। तो मैंने भी इसी तरह से मज़ाहिया शायरी जो है शुरू की। फिर यह है कि जो इत्तफाक हुआ बहुत से शायरों को पढ़ने का, ख़ास तौर पर अहमद फराज की शायरी जो है और उस ज़माने में अहमद नदीम कासमी की, कतील शबाई साहब की शायरी और तुफ़ैल शाहपुरी की शायरी और इस तरह से बेशुमार लोग वो उन्हें पढ़ने का इत्तफाक हुआ। और ख़ास तौर पर जो मुझे साहिवाल में डिप्टी कमिश्नर थे मुस्तफ़ा ज़ैदी और वो तेग इलाहाबादी के नाम से भी लिखते थे, तो उनकी जो कबाए साज जैसी किताबें और वो भी पढ़ने का इत्तफाक हुआ। तो शायरी से जो है वो फिर संजीदा शायरी की तरफ में आया। तो उसके बाद कॉलेज का जो वो रिसाला था साहिवाल, उसका एडिटर हुआ मैं
اور اس میں میرے نثری مضامین چھپے، کالج گزٹ میں بھی چھپتے تھے. تو ابتدا جو ہے پھر تنقید کی ابتدا بھی وہیں سے ہو گئی. افسانے بھی میں نے لکھے ہیں لیکن میں ان پہ زیادہ میں افسانے جو لکھ نہیں پایا کیونکہ تنقید کی طرف توجہ ہو گئی اور شاعری کی طرف توجہ ہو گئی. تو اس لیے افسانے جو ہیں پیچھے رہے. لیکن میرے افسانے جو ہیں وہ گورنمنٹ کالج ساہیوال کے رسالے میں شائع ہوئے، اور اسی طرح سے فاران رسالہ ہے اسلامیہ کالج سول لائنس کا، اس میں بھی میرا ایک افسانہ علامتی افسانہ ڈائن کے نام سے شائع ہوا. تو افسانہ تو میں نے نہیں لکھا لیکن افسانہ نگاروں پر بہت تنقید کی ہے. جیت نمائی میری کتاب جو ہے وہ معاصر افسانہ نگاروں کے بارے میں ہے. فن اور خالق جو ہے میری کتاب وہ معاصر شاعروں کے بارے میں ہے. اسی طرح سے ایک کتاب ہے میری وہ ادب اور نفی ادب. یہ ایک نظریہ سازی کے حوالے سے ہے کہ ہمیں کس طرح کا ادب جو ہے وہ تخلیق کرنا چاہیے. ابھی انعام اللہ جاوید صاحب جو باتیں کر رہے تھے، میں جو سن رہا تھا ان کے انٹرویو کو میں سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک بات بڑے پتے کی بات کہی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ شاعر جو ہیں وہ ایک مصرع جب کہتے ہیں پہلے ایک دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کی دلیل دیتے ہیں، اور ایسے ہی ایسی ہی شاعری جو ہے وہ آگے چلتی ہے. انعام اللہ جاوید ہوں یا میں میری بھی پیدائش 1949 میں ہوئی ہے، وہی تقریباً زمانہ ہے. اس وقت پاکستان نیا نیا بنا تھا، اور ہماری جو پرائمری اسکول کی تربیت ہوئی، ہائی اسکول کی تربیت ہوئی، اور جو کالج کا زمانہ BA تک جو تربیت ہوئی، بڑے ہی سنسیئر اساتذہ نے کی، اور وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ایک نئی مملکت جو ہے یہ بنی ہے، ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے شاید بعد میں کام کرنا ہے. اگر یہ ملک ہوگا تو سب کو سب کچھ ملے گا. لہٰذا ہمیں وہ بتاتے تھے کہ بھائی کس طرح سے انسان کو دیانتداری سے ایمانداری سے کام کرنا ہے اور پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. اس وقت کے اساتذہ یہ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں ملازم گورنمنٹ نے کیا ہے 24 گھنٹے کا ملازم، کسی وقت بھی کوئی طالب علم آئے اور وہ ہم سے سیکھ سکتا ہے، اور ہم سکھانے کے پابند ہیں اسے. اور اس کے لیے ٹیوشن وغیرہ یا یہ جو ہے یہ انتہائی معیوب باتیں ہیں. استاد کو ٹیوشن نہیں لینی چاہیے، استاد کو بتانا چاہیے خود. یہ استاد تو اسی طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ انعام اللہ جاوید کی جو مزاحیہ شاعری بھی اس میں بھی ایک سبق ہے، اور وہ سبق قوم کے لیے ہے، اور ان کی جو سنجیدہ شاعری ہے اس میں بھی یہ سبق. اسی طرح سے میری اپنی شاعری، میں نے کوئی کبھی ایسی شاعری نہیں کی جسے بے سود شاعری کہا جائے. میں نے ہمیشہ کوئی میسیج دینے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے علامہ اقبال کو بالاشتیاق پڑھایا، اور خاص طور پر اسرار خودی BA کے زمانے میں ہی میں نے پڑھ لی تھی. فارسی بھی میں پڑھتا تھا، تو والد صاحب سے اس کی شرح جو ہے وہ کر دیتے تھے. تو اس میں جو مولانا روم کی ایک مثنوی سے بلکہ غزل سے چند اشعار ہیں جو ابتدا ہے اسرار خودی کی ابتدا میں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، کہ کل رات شیخ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہا تھا، کہ از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست، کہ میں ان وحشی درندوں سے تنگ ہوں، مجھے انسان کی آرزو ہے. اچھا وحشی درندے کیا تھے؟ وہ اپنی باطنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا انسانوں کو، کہ کوئی انسان چیتا ہے، کوئی انسان بھیڑیا ہے، کوئی انسان سانپ ہے، کوئی اپنی عادتوں کی وجہ سے وہ انسان کو پہچان گئے. ایک جنگل کا ماحول انہیں نظر آ رہا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ مجھے تو انسان کی آرزو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہی مقصد علامہ اقبال کی شاعری کا تھا کہ انہیں انسان کی آرزو تھی کہ انسان کو کس طرح سے انسان بن کے رہنا ہے اور کس طرح سے زندگی اسے گزارنی ہے. یہی مولانا روم نے بات کی، اور ہم تو ان کے شاگردوں میں تھے، ایک طرح سے اقبال کے شاگردوں میں سے بھی ہیں اور مانوی شاگرد ہیں، اور مولانا روم کے تو میرا ادب بھی جو ہے وہ تقریباً سارا اصلاحی ادب ہی ہے. اگرچہ اس میں براہ راست اصلاح کا آپ کو پہلو نظر نہیں آئے گا، لیکن سجیشن جو ہے
ادب میں ہمیشہ اصلاح جو ہے وہ سجیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو وہ ضرور کام اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کلاسیکی ادب اور آج کے ادب میں جو آج مروج ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں فرق کیا ہے اور اس فرق کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کلاسیکی اور ہمارے ادب میں کلاسیکی ادب ہمارا جو تھا وہ تصوف کے جذبات سے معمول تھا، اس میں عشق بھی تھا، لیکن عشق جو ہے وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جیسے آج کل شاعر کرتے ہیں کہ براہ راست آپ لڑکیوں کے نام لے رہے ہیں، اور جیسے اختر شیرانی سے شروع ہوا کام، جہاں ریحانہ رہتی ہے، جہاں سلمہ رہتی ہے، وہ اس طرح میری انجم، ہاں وہ اس طرح سے شاعری نہیں کرتے تھے، جی عشق کرتے تھے، لیکن ان کا جو عشق تھا وہ بنیادی طور پر سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے تھا۔ انکریج ہاں وہاں پر دیکھیں میر نے جو شعر کہا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق میں یہ ادب نہیں آتا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی عزت کرنے والے لوگ تھے، وہ محبوب کا نام نہیں لیتے تھے، اور یہی، اور پھر اس کے بعد ہے کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادل اور ساگر کہے بغیر۔ یہ جو محبوب کی باتیں کرتے تھے، یہ جو ایسی باتیں کرتے تھے، شراب کی باتیں کرتے تھے، تو وہ اصل میں کسی اور مقصد کے لیے ہوتی تھی، تصوف، وہ تصوف ہوتا تھا، لیکن وہ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کی دلچسپی قائم رہے، معنی اس کے کچھ اور ہوتے تھے، معنی جو عشق نہیں ہوتے، لے نام بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اسکار رہے شیشہ گلی۔ یہ جب میر تقی میر نے بات کہی ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ انسانوں کے دلوں کے شیشوں کو توڑنا نہیں چاہیے، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، فیض صاحب نے جب کہا جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، تو یہ بات میر تقی میر سے ہی آئی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آہستہ سے سانس لینا چاہیے تاکہ دوسروں کے جو دلوں کے شیشے ہیں وہ نہ ٹوٹے، اور انسان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رشتہ قائم کرے، محبت کا رشتہ اچھا قائم کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے، کیونکہ آپ ایک محقق بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ جدید افسانہ، چونکہ آپ نے تحقیق بہت کی ہے اس پہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ جدید افسانہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، کس جگہ پہ جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں دو ہیں، ایک تو علامتی افسانہ ہے جیسے انور سجاد نے لکھا، جیسے بلراج مہندرا نے لکھا، جیسے دویندر اسر نے لکھا، جیسے سریندر پرکاش نے لکھا، اس طرح سے بہت سے لوگ جنہوں نے لکھا۔ پھر ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے کہانی جو ہے اس کی بنیاد پر افسانے لکھے، اور اس میں وہ علامتی سطح نہیں تھی جو جیسے انور سجاد کے ہمیں ملتی ہے یا جیسے ہمیں سریندر پرکاش کے یہاں ملتی ہے، تو وہ کہانی پن اس میں تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادیب ایک درد مند دل رکھنے والا جو ادیب ہے، وہ افسانہ لکھے، وہ شعر کہے، وہ مضمون لکھے، وہ کوئی انشائیہ لکھے، وہ کوئی کالم لکھے کسی اخبار میں، اس کے اندر ایک درد مندی اگر ہے تو اصل میں وہ میسیج دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال میں جتنے بھی افسانے لکھے جا رہے ہیں ہمارے ہاں، وہ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے لکھے جا رہے ہیں، سوسائٹی کو بگاڑنے کے لیے نہیں لکھے جا رہے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ علامتی افسانہ جو ہے اس کے بارے میں تو بات طے ہے کہ وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے اس کے اندر، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ علامتی افسانہ اس وقت کس سٹیج پہ ہے؟ دیکھیں علامتی افسانہ بہت کم ہو گیا ہے، جی، اس لیے کہ اس کے خلاف بہت زیادہ ایک تحریک کی صورت میں بہت سے لوگوں نے کام کیا اور کہتے ہیں کہ جی افسانے میں کہانی پن ہونا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہانی پن بھی اگر ہو تو وہ علامتی ہی ہوتا ہے۔ مثلاً گھر سے گھر تک اگر افسانہ ہے قاسمی صاحب کا، قاسمی صاحب کا، تو وہ علامتی افسانہ بھی ہے، وہ ایک کہانی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک علامت بھی ہے کہ لوگ جو ہے کس طرح سے نمائش کرتے ہیں، کس طرح سے اپنی اصل حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اوور کوٹ ہے اس کا افسانہ غلام عباس کا، تو وہ بظاہر کہانی ہے اس میں، لیکن وہ کہانی جو ہے وہ ایک علامت کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر داری پر بہت زیادہ زور دے رہا ہے اور اپنے آپ کو ظاہری ٹھاٹ باٹ اس کا دکھانا چاہتا ہے کہ میں ایک پرنس ہوں مثلاً، حالانکہ اندر اس کی بنیاد پھٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جرابیں جو ہیں پھٹی ہوئی ہیں، اور اس نے ایک اوور کوٹ میں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے۔ جی۔ وہ بھی علامتی افسانہ ہی ہے میرے نزدیک۔ اچھا ایک آخری سوال سمجھ لیں جی کہ یاد رفتگان کے حوالے سے جی مبارک احمد کے ساتھ آپ کی بہت دوستی تھی،
تو نثری نظم کو آپ کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ یہ خاص طور پر مبارک احمد کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے میں سوال پوچھ رہا نہیں ہوں. دیکھیں نثری نظم جو ہے یہ ہم نے بھی لکھی ہیں، جی لیکن میں نے وہ چھپوایا تھا 2007 میں مجموعہ، لکھی تھی میں نے 1970-72 میں. چھپایا کیوں میں نے 2007 میں کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں شاید وزن میں شاعری کرنی نہیں آتی جو نثری نظم دیکھتے ہیں. تو ایک تو انہیں یہ بتایا کہ بھئی ہمارے 5 مجموعے جو ہیں وہ اوزان میں ہیں، اوزان میں. جی ٹھیک ہے، وہ آزاد نظم کے ہیں، اور اس کے بعد ایک نثری نظم کا مجموعہ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثری نظم اس وقت بہت ضروری ہو جاتی ہے کہ جب انسان جو ہے اسے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا جو بیان کرنے کے اس کا جو وزن ہے اس کا اندر سے ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ وزن میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اس وقت اگر وہ بات نثر میں جذبات کا کرتا اظہار ہے، کرتا ہے. اور نثر میں شاعری کب ہوتی ہے جب اس میں تخیل کا استعمال ہو. بغیر تخیل کے کوئی آپ کالم لکھ سکتے ہیں یعنی جو لوگوں کو براہ راست متاثر کرتا ہے، اس میں سادگی ہوتی ہے، اس میں کچھ جرنلسٹک ایک اپروچ ہوتی ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور اس لیے میں خود بھی جیسے اب 1980 میں جنگ لاہور کے ساتھ میں وابستہ ہو گیا تھا. حسن رضوی آپ کو یاد، تو حسن رضوی جو ہے اور میں ادبی جو صفحہ تھا وہ اکٹھا ایک دوسرے کی مدد سے وہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد کوئی 150-200 لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں اسی زمانے میں. پھر یہ جو میں انگریزی صحافت میں آیا دی نیوز کا جو ہے میں نے آرٹ اینڈ لٹریچر پیج وہ میں نے 2 سال تک نکالا. تو جرنلزم جو ہے اس میں بھی اس لیے ہم آئے تھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں تک وہ باتیں پہنچائی جا سکے جو آج کے معاشرے کو درست کر سکے اور بہتر بنا سکے. تو یہی ہم نے کہا. جی صابر رضا صاحب کو سوال کرنا ڈاکٹر چاہتے ہیں. صاحب آپ اگر کچھ بتا دیں اور ایک آپ نظم بھی سنا دیں اپنی، تو کہ جو نظریات کا آپ پہ کافی ایک آپ کو پڑھیں، آپ کو دیکھیں تو آپ کی شخصیت ایک پورا نظریہ ہے، اور وہ نظریہ آپ نے ذکر کیا دوسرے شعراء کرام کا، قاسمی صاحب کا بھی اور دوسروں کا. اس میں فیض صاحب کا ذکر نہیں سنا آپ سے، مجروح سلطان کا ذکر نہیں سنا. فیض صاحب کا بھی ذکر کیا تھا، شیشوں کا وسیعہ تو ہاں تو وہ اور سجاد ظہیر وغیرہ کا آپ نظریات کو کیسے لے کر چلتے ہیں، اور کیا آیا کہ آج کے دور میں 2023 میں وہ نظریہ جو 1936 میں شروع ہوا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے؟ وہ کام شاعر اور ادیب جی یہ چاہے آج کے ہیں یا پرانے ہیں، جی 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 یہ جب انسان کی بات کرتے ہیں جی جی تو اصل میں وہ ایک نظریے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہی انسان آرزو والی بات ہے نا. جی جی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میر تقی میر نے غریبوں کے حق میں کوئی بات نہیں کہی، ایسا نہیں ہے، یا غالب نے غریبوں کے حق میں کوئی بات نہیں کی. وہ بھی یا ترقی پسند تھے اپنے دور غالب نے بھی مطلب ہے کلاس سوسائٹی کی بات کی ہے، جی بہت جگہوں پر بات کی ہے. اسی طرح سے ہمارے جو سیاسی شعر بھی انہوں نے کہے ہیں. مصفی جیسے رومانوی شاعر نے جی یہ کہا کہ ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی. اب آپ بتائیں کہ ایک رومانوی شاعر جو یہ کہتا ہے کہ پانی میں نگاری کفے پا اور بھی چمکا، بھیگے سے طرح رنگے ہنا اور بھی چمکا، اس طرح کی جو شاعری کر رہا ہے وہ شاعر جو ہے وہ سیاسی بات بھی کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تسلسل ہے. ہاں البتہ ترقی پسند تحریک کے بعد یہ جو سلسلہ تھا معاشرے کے تجزیے کا اور انسان کلاس سوسائٹی کے تجزیے کا اور سامراج کے تجزیے کا، وہ زیادہ زور و شور سے سامنے آیا، اور ترقی پسند تحریک نے ہم پر بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں. سجاد ظہیر کے اثرات ہم پر ہیں، ممتاز حسین کے اثرات ہم پر ہیں، سردار جعفری کے اثرات ہم پر ہیں، اسی طرح سے احمد ندیم قاسمی کے اثرات ہم پر ہیں، حمید اختر کے اثرات ہم پر ہیں. تو ترقی پسندوں نے بھی ہم پر اثر ڈالا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف انہی کا اثر ہے. ہم کلاسیکی ادب سے بھی ہم نے اثرات لیے ہیں، اور اسی طرح سے گلوبلائزیشن کے حوالے سے جو اس وقت دنیا میں ادب لکھا جا رہا ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بھی اثرات ہماری شاعری پر آئے. اب ایک نظم سنا دیجیے. بسم اللہ. تو نظم میں سنا دوں. نظم مجھے یاد جو رہتی ہیں وہ وہی میں سنا دیجیے. بار بار سناتا ہوں. جی سنا دیجیے.
تو وہ جو لاوا تیرے دہن میں تھا، وہ جو پارا تیرے بدن میں تھا، وہ جو آگ تیرے پروں میں تھی، اسے کون قافلے لے گئے، اسے کون قافلے لے گئے۔ تیرے حلق میں وہ سفیر خواب عظیم تھی کہ خلائے فکر میں کھو کے جو تیری آبرو کا کفن بنی، پس نور شعلہ آ گئی وہ کرامتیں کے قفس قفس، وہی آگ تیری چتا کی تھی، وہی شور تیری صدا کا تھا، وہی گلخن زر درد تھا، وہی روزن سر گرد تھا، وہ تمازت ایسی بلا کی تھی کہ تمام شاہوں کی نخوتیں انہی گدڑیوں کے کرم میں تھیں جنہیں ہاتھیوں نے کچل دی۔ واہ 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 واہ۔ وہ جو لاوا تیرے دہن میں تھا، وہ جو پارا تیرے بدن میں تھا، وہ جو آگ تیرے پروں میں تھی، اسے کون قافلے لے گئے، اسے کون قافلے لے گئے۔ تیرے حلق میں وہ سفیر خواب عظیم تھی کہ خلائے فکر میں کھو کے جو تیری آبرو کا کفن بنی، واہ واہ۔ پس نور شعلہ آگہی وہ کرامتیں کے قفس قفس، وہی آگ تیری چتا کی تھی، وہی شور تیری صدا کا تھا، وہی گلخن زر درد تھا، وہی روزن سر گرد تھا، وہ تمازت ایسی بلا کی تھی کہ تمام شاہوں کی نخوتیں انہی گدڑیوں کے کرم میں تھیں جنہیں ہاتھیوں نے کچل چل دیا۔ واہ واہ واہ۔ ذرا اپنے خول کو توڑ کر کہ گلے کے تاروں کو جوڑ کر سرے کوہ خوف طلوع ہو کہ ہمارے شہروں میں در بدر یہ جو زمحریر ستم کا ہے، یہ جو راکھ طور علم کی ہے، یہ جو مرگ اہل قلم کی ہے، یہ جو شکل راہ عدم کی ہے، یہ قصور کس کا ہے ککنسا، یہ قصور کس کا ہے ککنسا۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا ذرا اپنے خول کو توڑ کر کہ گلے کے تاروں کو جوڑ کر سر کوہ خوف طلوع ہو کہ ہمارے شہروں میں در بدر یہ جو زمحریر ستم کا ہے، یہ جو راکھ طور علم کی ہے، یہ جو مرگ اہل قلم کی ہے، یہ جو شکل راہ عدم کی ہے، یہ قصور کس کا ہے ککنسا، یہ قصور کس کا ہے ککنسا۔ تیری ہڈیوں میں وہ برف ہے جو لہو کو سنگ بنا دے، تیرے قلب میں وہ گلیشیئر کے جو سورجوں کو بجھا دے، تیرے سرد خانوں کی قید سے جو ہوائیں چھوٹ کے آئی تھیں، میرے دل کی ساری حرارتیں وہ جلوں میں باندھ کے لے گئیں۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ تو کہ زماں میں رخش حباب جاں تیری مٹھیوں میں رہی نہیں، میری مٹھیوں میں رہی نہیں، جو لاوا تیرے دہن میں تھا، وہ جو پارا تیرے بدن میں تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ ابھی مل رہے تھے ڈاکٹر سعادت سعید سے، جن کی تحقیق میں ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور آج مدت کے بعد ان سے انٹرویو کا بہت مزہ آیا، اور آپ بھی اپنی آراء سے ہمیں نوازیے گا۔ بہت شکریہ۔ اسپیکر ٹی وی سے محبوب بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شکریہ، بہت شکریہ۔